अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, शहर इक़्तिदार के अंदर दिलों की धड़कनें अपनी इंतहा को पहुंच चुकी हैं। हुकूमत का ये दावा है कि हमने नंबर पूरे कर लिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो कौन से फरिश्ते हैं जो आकर नंबर गेम को पूरा करेंगे। जो असल मसला है वो है नंबर गेम का। वो नंबर गेम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ और उसी नंबर गेम को पूरा करने के लिए कल रात को मौलाना फजल रहमान के घर बार बार चक्कर लगते रहे। पहले हुकूमत वाले जाते हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है और आखिर में मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर जाते हैं मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए कि आप इस आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए हमारा साथ दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिल फर्ज थोड़ी देर के लिए मान लें कि मौलाना फजल रहमान भी अगर हुकूमत के साथ मिल जाते हैं तो फिर भी नंबर पूरे नहीं होते। और इसके अलावा दो रुकावटें और हैं, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और दूसरी तरफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि हुकूमत कौन सी तरमीम पार्लियामेंट के अंदर पेश करने के लिए जा रही है, क्योंकि वो तरमीम ना तो सुप्रीम कोर्ट को पता है ना वो हुकूमती अरकान को पता है कि वो तरमीम कौन सी हैं। तो ये उस वक्त ही पता चलेगा जब इनको पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। और इमरान खान ने आज अहम तरीन पैगाम जारी कर दिया है कि अगर अदलिया के ऊपर हमला किया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अपनी मनमानी करने की कोशिश की गई, तो फिर हम क्या करेंगे। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के जहन में, वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो है नंबर गेम कि किसके पास कितने नंबर हैं, कौन कितना स्ट्रांग है। तो इस वक्त जितने भी हुकूमती इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, PML है, IPP है, बाप पार्टी है, ANP है और PMLNZ है, इन सब के अगर हम नंबर मिलाएं तो वो बनते हैं 214 नंबर बनते हैं। और हुकूमत को तरमीम करने के लिए जो नंबर दरकार हैं वो हैं 224। और याद रखिएगा इन 214 के अंदर वो 3 सीटें भी शामिल हैं जो काजी फायद ईसा साहब के हुक्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई रिकाउंटिंग करके। और इसके अलावा वो 3 सीटें भी इस्लामाबाद की शामिल हैं जिनके ऊपर स्टे दिया हुआ है चीफ जस्टिस आमर फारूक ने और अभी तक ट्रिब्यूनल ने अपना काम रोका हुआ है। तो ये 6 सीटें हैं, 3 और 3 6, यानी कि जो मुतनाज़ा सीटें हैं ये भी हुकूमत के पास हैं। ये सब कुछ मिलाकर उनके पास नंबर बनता है 214। और अगर मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ मिल जाते हैं तो मौलाना फजल रहमान के पास वोट हैं 8 उनके अरकान हैं, तो ये नंबर बन जाएगा 222। यानी कि कुछ भी कर ले 222 के ऊपर इनके पास नंबर नहीं है और नंबर इनको चाहिए 224। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये 224 नंबर किस तरीके से पूरे होंगे। वो बैरिस्टर गौहर अली खान से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है, वो कौन से फरिश्ते हैं जो आकर इनके नंबर पूरे करेंगे। नंबर है 224 और टोटल वोट अगर मौलाना फजल रहमान इनके साथ मिल जाते हैं तो वो हैं 222। तो बाकी जो 2 वोट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा इनको वोट देता है तो फ्लोर को क्रॉस करके वोट देगा और फ्लोर को क्रॉस करेगा तो 63A के अंदर उसका वोट काउंट भी नहीं होगा और वो बंदा D सीट भी हो जाएगा। इसीलिए आगाज के अंदर मैंने आपको कहा कि शहर इक़्तिदार में दिलों की धड़कनें अपने इंतहा को पहुंच चुकी हैं और दोनों तरफ पहुंच चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह के ऊपर पहले जाती है हुकूमत, फिर जाती है तहरीक इंसाफ, फिर बिलावल और मोहसिन नकवी जाते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान के सामने यह चीज नहीं रखी जाती कि भाई ये तरमीम है। मौलाना फजल रहमान 2-3 मरतबा ये कह चुके हैं कि मुझे ये तो बताओ कि कौन सी तरमीम है जो आप पार्लियामेंट से और सेनेट से पास करवाना चाहते हैं। तो आगे से हुकूमती अरकान ये कहते हैं कि हमें भी नहीं पता कि वो कौन सी तरमीम है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो हालात हैं वो कहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी देर कबल इसहाक डार साहब और आजम नजीर तारड़ साहब ये दोनों पार्लियामान की एक खसूसी कमेटी के अंदर शामिल थी और वहां पर बातचीत हो रही थी। तो पता चला कि मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो दोनों जल्दी से उठे हैं और मोहसिन नकवी के साथ उनके चैम्बर के अंदर चले गए हैं। वहां पर एक मीटिंग हुई है और फिर जब वापस आए तो सहाफियों ने इसहाक डार साहब से सवाल पूछा कि जनाब मोहतरम ये तो बता दें कि कौन सी तरमीम आ रही है, कौन सी तरमीम आप पास करवाने के लिए जा रहे हैं।
تو اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی ترمیم آ رہی ہیں، آپ وزیر قانون سے پوچھیں، میں نے بھی مسودہ نہیں دیکھا۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی مسودہ نہیں دیکھا، یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ آگے آ جائیں، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کا۔ مبارک زیب جو کہ آزاد جیت کر آئے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید اپنا ووٹ بیچ دیں، لیکن انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ کسی بھی صورت عمران خان کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، اپنا ووٹ نہیں بیچوں گا۔ لیکن انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے کہ میرے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ گلے شکوے ہیں۔ ایک تو میری عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، دوسرا انہوں نے گل ظفر خان کے حوالے سے کچھ باتیں کی، تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو یہ اعتماد میں لیا کہ آپ کی ملاقات بھی کروائی جائے گی اور آپ کے جتنے بھی تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دو اور بڑے مسئلے ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ مسئلے یہ ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر 23 اور سینٹ کے اندر 12 نشستیں کم ہیں، لوگ ان نشستوں کے اوپر نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر مخصوص نشستیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں، اور سینٹ کے اندر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے 12 ممبران آنے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ اور جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ بھئی اتوار کا دن آج ہی کیوں یہ پیش کی جا رہی ہے یہ ساری کی ساری ترامیم، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جمعہ کے روز یا جمعرات کو روز سپریم کورٹ چلے جانا چاہیے تھا، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاؤس تو مکمل ہی نہیں ہے اور یہ کون سی ترمیم پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حکومت کو یہ ڈر ہے کہ منڈے کو سب سے پہلے جائے گی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں، تو اس سے پہلے جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ کام ہم کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ترمیم اڑ بھی سکتی ہے۔ بہت سے سینئر جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترمیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو عدلیہ کو دبانے کے لیے جا رہے ہیں، عدلیہ کو پورا کنٹرول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عدلیہ کسی بھی صورت اس کو قبول نہیں کرے گی، وہ اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے آئین کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ورنہ تو بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کوئی بھی ترمیم پاس ہو سکتی ہے؟ تو کل کو بھائی ساری کی ساری جماعتیں آپس میں مل جائیں، جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتی ہیں، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، اور مل کر ایک ترمیم پاس کریں کہ بھائی سپریم کورٹ کو ختم کر دو، تو کیا یہ ترمیم پاس ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ترمیم آئین سے متصادم ہوگی۔ تو ہر وہ ترمیم جو پاکستان کے آئین سے متصادم ہے وہ کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتی۔ اب عمران خان نے بڑا اہم پیغام جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ آئینی عدالت کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے، اس پر میں واضح کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت ملک کی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم ملک بھر میں بھرپور احتجاج کی کال دیں گے۔ یہ عمران خان نے بات کی ہے کہ اگر بھائی ہاتھ ڈالا گیا تو پھر ہم پورے ملک کے اندر نکلیں گے اور نکل کر احتجاج کریں گے۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک بات کی ہے، یہ بھی ذرا سن لیں۔ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، آئینی ترمیم کے اوپر مولانا فضل الرحمان حکومت سے مکمکا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان آپ کو پتا ہے کہ مکمکا کے ایکسپرٹ ہیں، پاکستان میں سب سے بڑے ایکسپرٹ مولانا فضل الرحمان ہے، لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ حکومت سے کچھ باتیں منوا کر وقتی طور پر اپنا فائدہ لے لیں، اور دوسرا راستہ، دوسری آپشن یہ ہے کہ اپنا سیاسی کیپٹل بچا لیں، اپنی سیاست بچا لیں، اپنا ووٹ بینک بچا لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا کرتے ہیں، کیا اپنا ووٹ بینک بچاتے ہیں یا پھر وقتی طور پر حکومت سے کچھ فائدے لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو ایک بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے۔ آگے آ جائیں، اسد کیسر نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہو رہا ہے غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہو رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جوڈیشل پیکج لائیں اور اسے چھپا کر رکھیں، پھرتے رہیں چھپا کر، رات کی طریقے میں کریں، اور پھر اس پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ پارلیمنٹ کو ڈنڈے کے زور پر چلایا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ لوگ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ حیران ہیں کہ بھائی جو بھی ترمیم آنی ہے کم سے کم سامنے تو رکھو، پتہ تو لگے کہ اس کے اندر عوام کا کیا فائدہ ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان کے گھر میں رات کو چکر لگتے رہے، کیا اس میں عوام کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ جو اس وقت شہر اقتدار کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیا پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے بھی کوئی ترمیم ہو رہی ہے؟ کیا یہ ترمیم ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے گا؟ جن غریب لوگوں کو مہنگے بجلی کے بل آتے ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے گا؟ جو پاکستان کے اندر یتیم بچے ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے گا؟ جو پاکستان کے اندر بیوائیں ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے گا؟ جو پاکستان کے اندر بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے گا؟
کوئی ترمیم کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو عوام کے سامنے خدا را اس کو ضرور رکھا جائے۔ صدیق جان نے ایک انکشاف کیا ہے کہ 8 ججز سپریم کورٹ کے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر فیصلہ دیا، ان کو لالچ دی گئی کہ آپ کی بھی 3 سال کے لیے نوکری بڑھ رہی ہے، آپ کو بھی تنخواہیں ملیں گی، لیکن ان 8 ججز نے کہا ہے کہ ہمیں 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں چاہیے، یہ جو قاضی فائز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایکسٹینشن ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کیا کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جی، انہوں نے کہا جی ایک نئی آئینی عدالت کے قیام کے لیے چھٹی کے دن بار بار اجلاس کا وقت تبدیل ہو رہا ہے، پہلے 4 بجے تھا، پھر یہ 7 بجے کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ورکنگ ڈیز میں معمول کے مطابق ہوتا تو شکوک و شبہات بھی پیدا نہ ہوتے، لیکن چھٹی کے دن ہونے والی اس بھاگ دوڑ نے سب کچھ کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، اب کچھ بولنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان سے پوچھا صحافیوں نے کہ سر بندے آپ کے پورے ہیں، قائم و دائم ہیں، ووٹ ٹوٹ تو نہیں رہے؟ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے جو بندے ہیں وہ انشاءاللہ قائم و دائم ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت نے نمبر کہاں سے پورے کرنے ہیں، وہ کون سے فرشتے ہیں جو آ کر حکومت کے نمبر پورے کریں گے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں نے، جو ہماری پارلیمانی لیڈر ہیں زرتاج گل وزیر، ہم نے 2 ستمبر کو اپنے تمام ایم این ایز کو یہ ڈائریکشن دے دی تھی کہ آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دینا اس آئینی ترمیم میں، اور یہ ساری کی ساری ہدایات ہم نے فائل سمیت اسپیکر کے آفس میں بھی جمع کروا دی ہوئی ہیں۔ تو اب ایک گروپ 39 کا تھا، ایک 41 کا تھا، اب مل کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہو گئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بھی بندہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ دیتا ہے تو ایک تو وہ فلور کو کراس کرے گا اور دوسرا وہ ڈی سیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، کل جو میں نے آپ کو اوپر بات بتائی ہے نا مبارک زیب والی، تو جب انہوں نے کہا جی میرے یہ مطالبات ہیں، تو اس کے بعد گل ظفر خان نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب ابھی تو آپ پر جان قربان کرنا باقی ہے، میرے معذور بچے کو اٹھایا گیا تھا اور کال پر میرے الفاظ یہ تھے کہ 3 بچے میرے اور بھی ہیں، چاہتے ہو تو بھیج دیتے ہیں، خان پر سب قربان۔ باجوڑ کے قوم گواہ رہے کہ چاروں مطالبات کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مبارک زیب نے کیے، صدارت اور فوکل پرسن سے ابھی استعفیٰ دیتا ہوں، آ جاؤ، خار چوک میں ہوں، 100 آدمی بطور گواہ سٹامپ پیپر کے ساتھ لے کر آئیں، 50 نہیں 51 کروڑ دیں گے، 1 کروڑ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، جان دے دیں گے، خان نہیں دیں گے، وعدہ ہے۔ یہ انہوں نے کل جب ٹویٹ کیا تو ان کے اس ٹویٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں بہت زیادہ سراہا گیا کہ یہ وہ وفاداری ہے جو عمران خان صاحب ڈیزرو کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر۔ امیر عباس صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جی، انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا تھا کہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں اور انہوں نے کر دکھایا، اب آپ جو مرضی کر لیں، جیت عمران خان کی ہی ہوگی۔ اور عطاء الحق قاسمی صاحب نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں، پی ٹی وی کے ایم ڈی بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ہر طرف عمران خان ہی نظر آتا ہے، اس اکیلے عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر پوری ریاستی مشینری کو آگے لگایا ہوا ہے اور وہ روزانہ آپ سب کو لائن حاضر کر لیتا ہے اور آپ جاتے ہیں، اس کا ہر نیا بیانیہ اسے پاپولر بنا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ بات کی ہے عطاء الحق قاسمی صاحب نے۔ احمد ولی خان نے ایک بات کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بل میں کچھ پسند نہیں آیا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے، لیکن فی الحال ہمیں نہیں پتا کہ آئینی ترمیم میں کیا ہے اور نہ ہی بتایا گیا ہے، ہم سے رابطہ ہوا ہے مگر ہم مولانا فضل الرحمان کی طرح ڈیل کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو بھائی اسی وقت پتہ لگے گا جب ترمیم آئے گی اور کون ووٹ دے گا اور کون نہیں دے گا، تب پتہ چلے گا کس نے ڈیل کی ہے اور کس نے نہیں کی ہے۔ شوکت بسرا نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آج اتوار چھٹی کا دن ہے، میں فارغ بیٹھا تھا تو اچانک خیال آیا کہ سب کو یاد کروا دوں کہ ابھی خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے، اور یہ تفصیلی فیصلہ بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے، یعنی کہ بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام کر سکتا ہے یہ تفصیلی فیصلہ۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، کون سی ترامیم آتی ہیں، کون کون حکومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیا فضل الرحمان جا کر آگے ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا حکومت تحریک انصاف کے بندوں کو توڑنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اور آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحریک انصاف چپ کر کے بیٹھ گئی تھی، جو 3 نشستیں تحریک انصاف سے لے لی گئی تھی، آج آپ کو پتا چلا کہ ایک ایک ووٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اسلام آباد 3 سیٹیں اسلام آباد کی اور 3 یہ 6 سیٹیں ہیں، 3 تو پکی ان کی تھی تحریک انصاف کی، وہ 3 بھی تحریک انصاف کی، تو 6 سیٹیں نون لیگ کی جھولی میں سو کے تحریک انصاف کی پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.